सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। इसराइल के मतलब आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वहाँ के जो वज़ीर आज़म है उनको अब पता चला है कि गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बन रहा है। खान साहब से पूछेंगे, खान साहब क्या चल रहा है इसराइल में अब? देखें, इसराइल के अंदर इसराइल का एक जर्नलिस्ट है, बेन कास्पिट। जी। उसने 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था। उसने दुनिया को इन्फॉर्म किया था कि आजकल जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में है हम्म। और बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई देता है। और इससे लगता है कि दुनिया को जल्द बड़ी खबर सुनेगी इसके बारे में। हम्म। तो लोगों का ख्याल यही था कि शायद अमेरिका जो है इसको प्रेशराइज कर रहा है कि ये फलस्तीन के मसले की तरफ आए और जो एरिया है गजा का, वहां पर जंगबंदी का दुनिया का कहना मानेंगे, जिस तरह चाहते हैं इस वक्त ताकते कि भाई गजा के अंदर कोई जंगबंदी की तस्वीर पैदा हो जाए। लेकिन आज जो खबर संडे को निकली है वो ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है जी। हाग के अंदर, जिसके अंदर प्रोसिक्यूटर जो है वो करीम करीम खान है, और करीम खान ने एक बड़ा केस इसके खिलाफ बनाया है, हम्म। इसराइली वज़ीर के खिलाफ, और जिसमें उन्होंने इसको मुजरिम साबित किया है कि इसने जो जंगी जराइम के कानून है उसकी खिलाफ वर्जी की है, और उसके अंदर ये इसको अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। जिसमें उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी है उन कमांडर्स की जो इस मामले में इन्वॉल्व थे। गजा के मामले में जो इन्होंने बच्चों पर वहां जुल्म किया है, इस तरह बच्चे जो भूख से मरे हैं वहां पर, वो उसको उन्होंने बेस बना के, और उसमें उन्होंने 3 बंदों को शामिल किया गिरफ्तारी के लिए। एक ये इसराइल के वज़ीर आज़म, इसराइल के वज़ीर दिफा और इसराइल का जो कमांडर चीफ है फौज का, इन तीनों के खिलाफ उन्होंने ये बकायदा मुलजिम, इनको इल्जाम लगाया, इनको मुलजिम बनाया है कि ये तीनों इस बात के जिम्मेदार है। और इसलिए कल संडे के दिन कहा जाता है कि भाई बहुत ज्यादा बाइडन और इनके दरमियान टेलीफोनिक रास्ते रहे हैं इसराइली वज़ीर आज़म के काम, और वज़ीर आज़म इसराइल वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट कर रहा है अमेरिका से कि मुझे इससे बचाया जाए। इसका नुकसान एक ये बताया जा रहा है कि ये जब बाहर निकलेगा इसराइल से तो किसी भी यूरोपियन एयरपोर्ट्स के वगैरह के ऊपर अगर ये आए तो इसको गिरफ्तार किया जा सकता है उस कानून के तहत। तो इसलिए ये एक उसको इसराइल के लिए एक फिक्रमंदी की अलामत है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसको इस मामले में इतना सपोर्ट नहीं कर रहा जो बाइडेन, एक तो अमेरिकन इलेक्शन की वजह से, और दूसरा ये है कि भाई इसने क्योंकि गजा के मामले में अमेरिकन की जो चाहता थी अमेरिकन हुकूमत कि भाई गजा में जंगबंदी के लिए तैयार हो जाए, उस पर इसने अमेरिका की बातें नहीं मानी। तो इसलिए अमेरिका थोड़ा सा इस मामले में पीछे हटा हुआ है। और एक नई डेवलपमेंट जो सामने आई है वो जो सऊदी अरब के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में डावोस के अंदर स्विट्जरलैंड में होती है कॉन्फ्रेंस। लेकिन दौरान साल जो है उनके मुख्तलिफ इजलासात मुख्तलिफ मुल्कों में होते हैं। जब से ये सलमान बिन मोहम्मद आया है, इसने सऊदी अरब में एक इजलास शुरू करवाया हुआ है इनका, और उसके भी वही अहमियत इख्तियार कर गया है ये आहिस्ता आहिस्ता जो डावोस का अहमियत हासिल है। इसलिए कि अब वहां पे भी इस वक्त बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट, तमाम IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके हेड, बिल गेट्स, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी गया हुआ है, और दुनिया का और वज़ीर आज़म भी वहां इस वक्त मौजूद है। और आज वज़ीर खारजा जो है इसके बरतानिया के, इसके अमेरिका के, उन्होंने भी वहां जाना है। वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है और वहां पे बहुत यूनिटी दिखाई है पहली दफा तमाम अरब ममालिक ने। मिस्र, कतर और सऊदी अरब ये मिलके एक पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, और इन्होंने वहां ऑफर दी है कि हम गजा को दोबारा आबाद करने के लिए तैयार हैं। 300 पता कितने बिलियन विकास पे लगेगा वो हम खर्च करेंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें उन्होंने रखी है। एक तो यही रखी है कि भाई फलस्तीन का मसला जो है वो इस मौके पर हल किया जाए, और दूसरा ये है कि ये जो इसका है इसराइली
میں جو ہے مدد شائع کرے. اس کے علاوہ ایک چیز کو یہ بھی رکھے سعودی عرب نے کہ وہ سعودی عرب کے اندر ایک نیوکلیر اسٹیشن بنانا چاہتا ہے, اس کو اجازت دی جائے. تو اور اس نے کہا کہ تمام خرچہ جو ہے اس کا اٹھانے کے لیے تیار ہے. اس کو کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا ان کے ان آئیڈیا کو. اور اس کے اوپر آج کہا جا رہا ہے کہ آج امریکن وزیر جو کہ آج اس کا پولیٹیکل اجلاس ہونا ہے بین الاقوامی فورم کے پولیٹیکل سیشن کا, جس میں امریکن وزیر خارجہ بھی پہنچ رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی ممکن ہے کہ وہاں پر بحث ہو اور اس کو آگے فارورڈ دیا جائے. لیکن پہلے اس لیے کہ جو موجود ہے وہاں انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی. سب نے اس بات کو کہا ہے کہ ہاں غزہ جو ہے دوبارہ آباد ہونا چاہیے, وہاں پہ نئی عمارتیں بننی چاہیے اسی طرح جس طرح پہلے غزہ اسٹیٹ تھے وہی اس کو دوبارہ دیا جائے اور وہاں پہ نئی عمارتیں. تو اس کا خرچہ جو ہے وہ اٹھانے کے لیے یہ تیار ہیں یہ تینوں ملک. تو حماس میں نئی جنگ بندی جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ پہلے ایک جنگ بندی کر دی جائے اور اس کے بعد پھر ہم غزہ کو بنانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے اندر بھی امریکہ نے ابھی تک اس کی مخالفت نہیں کی. تو اس سے بھی جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے وہ انڈر پریشر آئے گا. اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اسی طرح عرب متحد رہے اور مشترکہ موقف کے ساتھ چلے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے اندر تبدیلی لانے کے لیے دنیا کو مجبور ہو جائے اور عراقی انسان کی جگہ جو ہے نئی حکومت جو ہے اسرائیل میں بنائی جا سکے. اس کا امکان جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. جی خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح اسرائیل کے وزیر اعظم کو یہ پتہ چل رہا گیا کہ میری ویلیو کم ہو رہی تو عوام بھی خلاف ہو سکتی ہے اس کی؟ عوام اس کے ہے ہی خلاف. تو بہت تھوڑے سے اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے تو سیٹوں کو حکومت کر رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہوا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہے نکلے ہوئے ہیں, امریکہ کیا برطانیہ کیا, اس میں اس قسم کے دیکھیں اس کے بارے میں 2021 میں بھی یوروشلم اور ویسٹ بینک میں اس نے جو کچھ کیا ہے ایسٹ یوروشلم کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر اس معاملے میں بھی مسلمان بنانے کی آواز اٹھی تھی. لیکن اس وقت پروسیکیوٹر جو تھا وہ کمزور انسان تھا جو برطانیہ اور امریکہ کے پریشر میں آ گیا. لیکن آج جو آرٹیکل میں نے پڑھا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کریم خان جو ہے وہ کسی قسم کے پریشر میں نہیں آ رہا. امریکہ بھی سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے, برطانیہ نے بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس نے اس کیس کو بنانے میں کسی پریشر کو برداشت نہیں کیا اور اسے یہ کیس جو ہے تیار کر دیا ہے. اور کل اسے اس کو مطلب پریس کانفرنس نہیں کی, لیکن انہوں نے وہ جاری کر دیا کہ ہم نے ان لائنوں کو اس کے اوپر یہ کیس بنا دیے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف اور ان کے خلاف. تو اصل بات یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہے اس نے ایک اسٹرانگ اسٹیپ اٹھایا ہے تو پھر دنیا بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے. جو اصل میں کمزور ممالک جو ہے جتنے بھی ممالک کو ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کی اپنی آواز کمزور ہے, اس لیے کہ برطانیہ اور اس کی امریکہ کے آگے لوگ بولتے نہیں ہیں, یا جو جرمنی ہے یا دوسرے ممالک ہیں یہ خاموش رہتے ہیں. لیکن اب جو پروسیکیوٹر کی طرف سے آواز اٹھی ہے تو اب یہ ہے کمزور ممالک بھی ساتھ اپنی آواز ساتھ ملا رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی ایک انٹرنیشنل آواز بن گئی ہے اور جس سے یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے. جو کچھ آرٹیکل میں لکھا گیا ہے اس میں یہ بتایا کہ کل سنڈے کا دن جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ رابطے اور وہ رہے ہیں ٹیلیفونک کہ بھئی یہ کیا ہونے لگا ہے, اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا جانے لگا ہے. خان صاحب, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ گرفتار ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس کو مجرم بنا دیتی ہے تو پھر یہ کسی بھی یورپ پہ نکلے, اگر یہ نکلتا ہے اسرائیل سے بات تو گرفتار ہو جائے گا. نہیں تو اگر اسرائیل میں بیٹھا رہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ہاں اسرائیل میں بیٹھا تو ظاہر گرفتار کا حکومت کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ جو ملوسووچ تھا بوسنین, اس کو بھی تو گرفتار کیا گیا تھا مگر وہ حالات اور تھے, پھر وہ عدالت تک تو پہنچے نہیں تھا, پہلے ہی موت ہو گئی تھی اس کی. بات یہ ہے کہ پوٹین کے معاملے میں جو اسے اسٹیپ اٹھایا تھا امریکہ نے انٹرنیشنل کورٹ اس میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر, اس وقت اس نے بہت زیادہ شور ڈالا تھا کہ پوٹین کو پکڑا جائے, کوئی جنگی مجرم ہے, لیکن اس کو پکڑا تو نہیں گیا. لیکن کیونکہ وہ ایک دفعہ شور ڈال چکا ہے امریکہ ایک بندے کے لیے, تو اب اس کے خلاف بھی قدم اٹھے گا. تو وہ خاموشی ہے, مطلب یہ نہیں
آپ کیوں یہ کام اٹھا رہے ہیں؟ جب آپ نے کہا تو دنیا نے آپ کا ساتھ دیا پوٹین کے معاملے میں، تب آپ کو بھی دنیا کا ساتھ دینا چاہیے اسرائیل کے نظام کے بارے میں۔ بہرحال یہ قانونی پیچیدگی ہے، جو آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی اگر اس کو نامزد کر دیا انہوں نے مجرم انٹرنیشنل کوڈ آف کرمنل کوڈ نے، تو پھر اس کے اوپر باقاعدہ جرم لگ جائے گا اور پھر اس کی گرفتاری کے امکانات موجود ہیں۔ خاصا جرمنی اور دوسرے ممالک بھی تو اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ کل ایک پاکستان میں بھی واقعہ پیش آیا، جرمن سفیر تھا، آپ نے وہ دیکھی خبر؟ میں دیکھیں وہ جرمن سفیر جو ہے نا، جب جس بندے نے پروٹیسٹ کیا ہے جی اس نے پروٹیسٹ تو صحیح کیا، اس میں آپ نہیں کہہ سکتے، آپ جہاں بھی دیکھ لیں لوگ جہاں پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے پروٹیسٹ کر دیتے ہیں۔ آگے سے جرمن سفیر کا رویہ جو تھا وہ ذرا جارحانہ تھا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید اب کہا ہے، جو ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، بات یہ ہے کہ یہ آسما جہانگیر کانفرنس جو ہے اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ یا تو ایف ڈے پہ اٹھاتی ہے اور یا جرمن فارن آفس اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ بات زیادہ بری لگی ہوئی کہ بھائی ہم 5 سال سے اس کانفرنس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ اٹھا وہ اسی لیے ہے کہ بھائی سول جو ایک لا ہے اس کی آواز جو ہے سول سوسائٹی کی وہ بلند رہے قانون کی بالادستی کے لیے۔ اب انہی کے اوپر انہوں نے تنقید شروع کر دی، لیکن جہاں تک تنقید کا تعلق ہے جو سوال بچے نے اٹھایا تھا تو انہوں نے وہ اپنی جگہ درست تھا۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ جو حالات اسرائیل کے اس وقت بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مزید حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے؟ دیکھیں ایران تو نہیں چاہتا کہ اس کے مزید حالات خراب ہوں۔ ایران نے تو ایک سٹیپ اٹھانا تھا، ایک جواب دینا تھا، وہ انہوں نے دے دیا۔ اب دنیا میں حالات اس قسم کے بن رہے ہیں جنگی جیسے کہ اب آپ دیکھ لیں چائنا نے بھی تائیوان کے اوپر سے طیارے گزارے ہیں، ابھی تک تو کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا، لیکن دنیا اس سے ہل گئی ہے۔ انہوں نے جو امریکہ نے جو $61 بلین جو ہے وہ دیے ہیں اسرائیل کو اور اس کو شمالی کوریا کو اور یوکرائن کو، اس کو جو شمالی کوریا کو دیا گیا ہے انہوں نے اس کو جنوبی کوریا کو جو دیے ہیں اس کو رد عمل دکھانے کو، اس کا اکثر مقصد تو تائیوان ہے، تائیوان کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں چائنا نے بھی تائیوان سے اوپر سے طیارے گزار دیے، 12 طیارے کہتے ہیں گزرے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے ایک، لیکن ابھی تک اس کا جواب بھی اثر جا سکتا۔ مطلب اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ دبنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یوکرائن کے اندر بھی جنگ جو ہے پچھلے ہفتے کی طرح روس کہتا ہے کہ ہم نے 35 حملے کیے ہیں۔ ویسٹ جو ہے مغربی دنیا وہ اس وقت جنگ نہیں چاہتی، اس لیے وہ دبے ہوئے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ اگر روس سے ہے وہ کسی قسم کی جنگ چھیڑ دے تو پھر جواب تو دینا پڑے گا، لیکن یہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ جنگ ہو۔ اس لیے ایران بھی ابھی تک تو اس کو نظر نہیں آتا کہ وہ اس جنگ کا حصہ بننے لگے، سوائے اس کے کہ اگر رشیا نے کوئی چھیڑخانی کر دی اور اس سے وہ رشین بلاک کا حصہ بن گیا چائنا کے ساتھ مل کے، تو پھر اس وقت ایران کے لیے بھی ہو سکتا ممکن ہے کہ ایران بھی جنگ میں کود جائے، لیکن اپنی ان کی اندرونی حالت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی جنگ کو برداشت کر سکے۔ خبریں تو نہیں آتی لیکن اندرونی طور پہ وہ بہت کمزور ہے اس وقت ملک کے اندر جو ہے۔ خان صاحب یہ بھی اطلاع ہے کہ اگلے دنوں میں شاید روس جو ہے وہ پولینڈ کے اوپر کوئی کاروائی شروع کر دے جس طرح یوکرائن پہ کی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پولینڈ میں جس قسم کی تیاری کی جا رہی ہے ویسٹ جو اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے وہ تو استعمال نہیں ہوگا، لیکن جو یوکرائن کی قریب کے ممالک ہیں، رشیا کے قریب کے ممالک ہیں جن کی بارڈرز لگتے ہیں، وہاں وہ باہر تیاری کروا رہے ہیں، اور اس کی مین تیاری جو ہے اس علاقے میں جو اسٹرانگ فوجی ایک ملک ہے وہ پولینڈ ہے، اور وہاں پر نیٹو کافی کچھ اس وقت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پولینڈ کے اندر جنگ کا حصہ جلد بن جائے، اور اگر اس کے ساتھ بات ہوئی رشیا کے ساتھ تو جو پہلے ممالک جنگ کا حصہ بنے گا ان میں یقیناً پولینڈ شامل ہے، اور پولینڈ سے ہی مغربی دنیا یا امریکہ جو ہے وہ روس کے اوپر حملے کرے گا۔ تو اس کا مطلب یوکرائن کے بعد جو اب باری پولینڈ کی کہ وہاں میدان سجے گا؟ ممکن ہے کہ بھائی وہ
जंग का हिस्सा बने तो जंग हो तो फिर वो इलाके महफूज तो नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब का। जी नाज़रीन, ये थे इरफान अहमद खान साहब। और ये मैं बता दूं कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों पे जुल्म वहाँ पे हुआ, इसराइल ने किया फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर, किस तरह उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। और जो ममालिक इसराइल की हौसला अफजाई करते रहे, उन्होंने गौर नहीं किया, गौर करना चाहिए था। अगर इनको इतना ख्याल था उन बच्चों का, तो मेरा ख्याल है कि जो जुल्म आपके सामने हुआ उस पर अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आप भी गुनाहगार हैं। मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।